अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आज की मौज़ूआत का पहले जो है वो तारुफ करा देते हैं। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जी पंजाब में इन हाउस तब्दीली की बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। पीटीआई के कुछ अपने ही जो अरकान हैं वो कुछ नाला दिखाई दे रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और उनके अदम एतमाद के इजहार के बाद चीफ मिनिस्ट्री को चौधरी साहब की काफ़ी संजीदा किस्म के ख़तरा जो हैं वो लाहक हो सकते हैं। वैसे तो खान साहब खुद ही कह चुके हैं कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पंजाब में साजिश हो रही है। तो इस फसाने की क्या हकीकत है ये जानेंगे हम। बुखारी साहब से प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे जी पीटीआई के इस्तीफ़ों की कहानी का हाल आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, जहां पर शकूर शाद साहब जो कि NA 246 से पीटीआई के MNA हैं वो इस्तीफ़े से इंकारी हैं, और इस्तीफ़ों के लिए क्या अब ये कहा जाए कि MNA को कायल नहीं किया गया था MNAs को, या क्या कहानी है इसके पीछे, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात होगी जी मरियम नवाज साहिबा के चिश्तिया में जलसे के हवाले से। क्या अब ये सिलसिला चल पड़ा है और अब इसी तरह से खान साहब के हर जलसे का जवाब जो है वो दिया जाएगा, और क्या अब मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर से हमें सियासी तौर पर मुतहरक जो है वो नज़र आने वाली हैं। इन तमाम खबरों पर यकीनन एक जो है वो डिटेल तज्जिया जो बुखारी साहब से लेंगे, लेकिन आज आगाज़ एक अफसोसनाक खबर से, एक उस खबर से जिसने कल शब से पूरी दुनिया और ख़ुसूसन बरतानिया को सोगवार कर रखा है। जी हाँ, मलका एलिज़ाबेथ दूम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। एक शानदार दौर, एक तवील अरसे की हुक्मरानी, बरतानवी तारीख़ का एक बाब बंद हुआ। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? जी वालेकुम और अस्सलाम। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इस पर बात हो जाए। यकीनी तौर पर मलका बरतानिया की जो वफ़ात है उसके ऊपर तो उनकी पूरी कौम नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी लोग उनके यानी परस्तार थे या उनसे मोहब्बत थी उन्हें, वो सारे उदास हैं। ये तो कोई दो राय नहीं है पाकिस्तान में, ख़ास तौर से चूँकि वो 2 मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाई थी और बहुत फैनफेयर था उनका, लोग में उनकी पजीराई बहुत ज़्यादा थी। आ रही जनाब जो आपकी खबर है पंजाब हुकूमत की तब्दीली की बात, पहली बात तो ये है कि इसका सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को दे देते हैं हम, चूँकि उन्होंने ही ये बहस शुरू की है अपने जलसे में ये ऐलान करके कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। सही। उनके बयान के ऊपर थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ये देख लें कि ये पंजाब की हुकूमत PTI के हाथ आई कैसे थी। अदालत मेहरबान थी इनके ऊपर, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इमरान खान साहब बहुत लाडले हैं उनके। हमजा साहब जो हैं वो इलेक्ट हुए थे बाकायदा चीफ मिनिस्टर, और बहुत ही गैर मामूली हालात में उनका इंतखाब हुआ था। आपको याद है वो हुल्लड़बाजी जो सारी PTI और उनके MPs ने की थी असम्बली के बीच में, और जो बाहर से मंगाए गए गुंडों ने जो गुंडागर्दी की थी, वो सारे मनाजर आज भी ताज़ा हैं। मतलब व्यूअर्स जो हैं वो चाह के उसको YouTube पे देख सकते हैं। फिर उन्होंने उस इंतखाब को चैलेंज किया और अदालत ने उनको 2 ऐसे रिलीफ दिए जिसके बारे में कोई एंटिसिपेट कर ही नहीं सकता था। पहला रिलीफ ये दिया कि वो नोटिफिकेशन स्पेशल सीट्स के ऊपर जो ज़मीनी इंतखाब के बाद होना चाहिए था वो उन्होंने पहले किया। फिर उसके बाद उन्होंने इंतखाब को ताख़ीर की, इंतखाब के इनेकाद में डेट देने में। उन्होंने पता था कि 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस होने हैं, लिहाजा उन्होंने 22 जो है वो तारीख दे दी इलेक्शन की, 27 या 22। ख़राबी ये हुई कि इस बीच में एक तो उनके अरकान की तादाद 5 स्पेशल सीट्स के ऊपर नॉमिनेशंस की वजह से, नोटिफिकेशन होने की वजह से बढ़ गई। फिर वो ज़िमनी इलेक्शन जीत गए 15 सीटें उसमें, तो जो बाकी की कमी थी वो उसने पूरी कर दी। लिहाजा बराए मेहरबानी अदालत जो चीफ मिनिस्टरशिप है उनको हाथ लग गई PTI के, और ऑब्वियसली चूँकि उनके कैंडिडेट जो परवेज़ इलाही साहब थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए। और इतना स्मूथ नहीं था, बड़ा मेसी। लेकिन इनके बारे में इनके जो जो इनके सियासी मुखालफिन हैं उनका ख्याल ये था कि ये अदालती वज़ीर आला है, ये टाइटल भी उनको मिला। तो इन हालात में हुकूमत PTI को मिली थी। अब जो इमरान खान साहब का रोना पीटना है, और इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में आज हमारे पास टाइम ज़रा ज़्यादा है तो हम बात कर सकते हैं। सूरत हाल में ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बड़ी अनोखी सी सिचुएशन थी कि चौधरी साहब जो हैं वो उधर से भी कैंडिडेट थे, उधर से भी कैंडिडेट थे। खींचातानी की सी सूरत हाल मैंने जानबूझ के ये जिक्र करना जो है उससे इज्तनाब किया था, लेकिन अब आपने चूँकि छेड़ दिया है तो ये जिक्र बहुत ज़रूरी है कि एक रात पहले जब वो PTI के कैंडिडेट बने, चौधरी साहब के अपने घर के ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारी क़यादत जो है यानी काफिले की वो भी मौजूद थी। जरदारी साहब उस दिन 6 घंटे तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब के और शुजात साहब के घर रहे, आपको ये भी पता है। और हत्ता के इस नतीजे पर पहुंचे कि दुआए खैर हुई कि जनाब अब नून लीग के कैंडिडेट होंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। सही है। फिर सुबह में एक फ़ोन आता है और फिर उस फ़ोन के बाद जो फुर्तियाँ लगती हैं सूरत हाल को कि सुबह
अलग सुबह चौधरी परवेज इलाही साहब पाए जाते हैं जाके बनी गाला में, सही है। और बनी गाला में Surprise इमरान था खान वैसे ये साहब से पूरी मुलाकात कौम के के बाद पता चला कि वो उनके कैंडिडेट बन गए हैं। तो ये मैंने जान के, मैं नहीं चाह रहा था कि किसी के लिए कोई क्या एम्बैरसिंग। क्या आपको क्या लगता है, पछताते हैं चौधरी साहब, गलत फैसला हो गया था? देखिए ये आगे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो उसमें आपको वो पछतावे का एलिमेंट जो आप ढूंढना चाह रही हैं स्टेज पे, वो बजाते खुद वैसे ही नजर आ जाएगा। आप देखते रहिए जरा, आगे बढ़ते हैं ना। जरूर। अब सूरत हाल ये है जी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो पैगाम रसां भेज रहे हैं जरदारी साहब के पास, अच्छा, और उनसे कह रहे हैं कि जनाब ये बताएं कि कोई रास्ता है कि पिछले एक्ट की माफ़ी तलाफी हो जाए किसी सूरत से। मेरी इतला ये है कि उनको कोरा जवाब मिल गया है, टके टके जिसको कहते हैं टके सा जवाब, अच्छा, कि नहीं जनाब अब इसका तो इम्कान बाकी नहीं है, अब वक्त गुजर गया। कि अब वो वक्त गुजर गया जहां माफ़ी तलाफी हो सकती थी। दूसरी तरफ ये भी मेरी इतला है कि 18 के करीब पीटीआई के एमपीएस जो हैं उन्होंने नून लीग की क़यादत के साथ रब्ता किया है, अच्छा, और उन्होंने ये परेशानी जो खान साहब को लाहक है कि साजिश हो रही है, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि उन्हें ये इदराक हो गया है कि मेरी अपनी पार्टी के दर्जन भर से ज़्यादा अफराद जो हैं ये नून लीग के साथ रब्ते में हैं। सही। अब देखना ये है कि ये मंजरनामा कहाँ है, ये है सब कुछ चौधरी शुजात साहब के घर पे। अच्छा बुखारी साहब, एक कंफ्यूजन है, ज़रा उसको पहले दूर कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो जरदारी गए हैं और वो कुछ जो है उनका उनकी पैगाम कोई रसा। हाँ ठीक है, उनका ये बात पैगाम रसा। ये पूरी बात अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब भी कुछ बयान कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स को वो सुनवा दें। वो किसी साजिश का जिक्र कर रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं फिर मैं वापस आती हूँ। मेरे ख्याल से वो मैंने जिक्र पहले कर दिया था, अब आप चाह रही हैं कि वो जरा लोगों की ज़बान से खुद सुन कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे जरा समझाइए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सुनाइए जी, सुनाइए सुनिए जरा कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं। अब हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए हैं। बुखारी साहब ये कह रहे हैं साजिश हो रही है, जी, आप जी, कह रहे हैं चौधरी साहब जाके मिल रहे हैं। ये इसी को तो वो साजिश कह रहे हैं। अरे बाबा, इसी को खान साहब इतने सियाने हो गए हैं अब सियासत में, इसी को तो वो साजिश कह रहे हैं। अच्छा, इसी उनको को पता चल गया है कि परवेज इलाही साहब भी राब्ते कर रहे हैं मेरे 18 परवेज इलाही साहब साजिश कर रहे हैं खान साहब के खिलाफ, उनके अपने बनाए हुए चीफ मिनिस्टर। देखें ये गेम ऑफ पॉलिटिक्स बड़ी खौफनाक गेम है, इसको कहते हैं रुथलेस गेम। इसमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अपने मफादात की खातिर आप कुछ भी कर गुजरते हैं, और यही कुछ अब होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने पहले नून लीग को धचका देने के लिए परवेज इलाही साहब को इस्तेमाल कर लिया, अब यही परवेज इलाही साहब उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई पाबंदी तो इसके ऊपर नहीं है ना। बहरहाल जैसा मैंने कहा कि अभी तक तो परवेज इलाही साहब को बजाते खुद नून लीग की तरफ से या पीडीएम की तरफ से कोई पजीराई नहीं है। अच्छा, 18 एमपीए का जो है ये मैंने तज़किरा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किया है, हवा में नहीं छोड़ी है। ये भी परेशानी खान साहब तक ये इतलात तो पहुंच रही होंगी ना यकीनी तौर पे, चूँकि पंजाब में हुकूमत फ़िलहाल तो उनकी है। इन सारी चीज़ों ने उनको बहुत परेशान कर रखा है, और अब आप देखिएगा कि चौधरी शुजात साहब पहले भी बहुत अहम रहे हैं, ख़ास तौर से जब ये पंजाब हुकूमत का जोड़ तोड़ हो रहा था, लेकिन अब वो फिर से नए सिरे से लाइमलाइट में आएंगे, आप देखिएगा। क्योंकि ये सारी एक्टिविटी जो होने जा रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, ये होगी सारी चौधरी शुजात साहब के घर पे और उन्हीं के साथ। ठीक है। इंतज़ार हो रहा है कि आसिफ जरदारी साहब वापस आ जाएं, क्योंकि उनके मौजूदगी के बगैर भी कोई काम जो है वो हो नहीं सकता, अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर एक और सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, जरदारी साहब भी आएंगे, उनसे भी मुलाकातें होंगी, फिर चौधरी शुजात साहब के हवाले से भी है कि कुछ अहम मुलाकातें वो कर भी रहे हैं। मुझे बताइए कि चौधरी फैमिली में डिवीज़न आ गई थी, हमें पता है। चौधरी शुजात साहब, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको कुछ हेल्प के लिए कहें या कुछ मुआवनत के लिए कहें, तो वहाँ पर कुछ दोबारा से आपको चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही हैं चौधरी फैमिली के अंदर, या फिर इन दोनों को जुड़ता हुआ आप देख रहे हैं, या फिर चौधरी शुजात साहब अगर हम फैमिली में ये स्प्लिट क्यों आया है उसके बारे में सिर्फ सतही तौर पर, क्योंकि डीप फैमिली में तो हमें नहीं जाना चाहिए,
تو یوں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس سپلٹ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے چودھری مونس صلاحی، جنہوں نے اپنے والد صاحب کو کنونس کیا ہے کہ نہیں جناب ہمیں اپنے آپشنز کھلے رکھنے چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ اس وقت خلیج اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ اس کو پاٹنا مجھے ذرا آسان دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، تو یہ فیملی کا جو سپرٹ ہے، اس کا جو بھی ذمہ دار ہو، یہ میرے خیال سے بہت جلدی جو ہے یہ ختم ہونے نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، میرا پوچھنے کا مقصد بخاری صاحب یہ تھا کہ فیملی کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ پوچھنا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ سپلٹ اگر بھر جاتا ہے یا پھر وہ جو اگر کچھ تلخیاں ہو گئی ہیں اگر دونوں طرف سے بھلا دی جاتی ہیں تو کچھ سیاسی طور پر ہیلپ ہو سکتی ہے چودھری پرویز الہی جس ہیلپ کو سیکھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے مطابق؟ میں سیاسی طور پر آپٹیمسٹ نہیں ہوں۔ اچھا، میں ریالٹیز کو دیکھتا ہوں، گراؤنڈ کے گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس کی نفی کر رہی ہیں۔ دیکھیے 2-3 اور باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 بیانات آئے تھے فوج کے خلاف۔ ایک شہباز گل صاحب نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ جی افسران جو ہیں ماتحت جو لوگ ہیں وہ اپنے باسز کا کہنا ماننا چھوڑ دیں، جس کے اوپر وہ اس وقت مقدمہ ان کے اوپر ہوا ہے بغاوت کا، اور وہ بھگت رہے ہیں اس کو۔ یہی کچھ کام جو ہے عمران خان صاحب نے بھی کیا۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اس سے بھی ایک قدم آگے گئے ہیں۔ اچھا، چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی فوج کے خلاف ذرا زیادہ آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ انہوں نے ان دونوں بیانوں کو کنڈیم بھی کیا، ان کی مطلب اس طرح سے کنڈیم کیا کہ اس نے کہا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ عقل سے آ رہی ہیں، ان کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ عمران خان کا جو تازہ بیان تھا فوج کے بارے میں، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے خیال سے اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان بیانات سے فوج یا فوج کی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ یا پاور دیٹ بی کی رائے ان کے بارے میں بدل جائے گی، وہ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ہونے جا رہا ہے۔ میری مراد یہ کہنے سے یہ ہے کہ اس وقت جو شخص بھی عمران کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کسی بھی رول میں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ عمران خان صاحب اب تک اس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اس پاکستان کی کسٹوڈین فوج کے بارے میں کہہ چکے ہیں، وہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے، اس میں واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک حد کراس کر چکے ہیں، ریڈ زون وہ کراس کر چکے ہیں۔ چونکہ پرویز الہی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس لیے ان کے بارے میں پاور دیٹ بی کی رائے کوئی مختلف نہیں ہوگی، بیکاز جو آپ کے دشمن کا دوست ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے بارے میں کسی سیاست کی ضرورت نہیں، یہ 2+2=4 کا نسخہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے ہاں یہ بتائیے نا کہ آگے ہو کیا رہا ہے اور کیا، کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ بہت ایک ہنگامہ تھا، شور تھا، بہت میس تھا۔ ابھی یہ ٹرانزیشن سموتھ ہوگی پہلی بات تو یا یہ پھر ہے اسی طرح سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ یہ سارا کچھ جو ہے بہت ہی خفیہ انداز سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ آج ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں، لیکن اب یہ خفیہ بات خفیہ نہیں رہی، لیکن اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صحیح، بہت ساری اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں در پردہ، ان کا اس پر تذکرہ کرنا نام لے کے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی آل از ویل اور آل از سیٹل نہیں ہے، بہت ہلچل ہے، اور جن حلقوں میں ہلچل ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلا کرتا ہے۔ تو پنجاب میں کیا پرویز الہی صاحب مزید رہیں گے چیف منسٹر یا نہیں رہیں گے، یا عمران خان کے چیف منسٹر بنے رہیں گے، یا دوسری طرف سے پتہ چلے کہ اچانک وہ نون لیگ، جس طرح وہ اچانک پی ٹی آئی کے بن گئے تھے، اس طرح وہ اچانک کہیں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نہ بن جائے۔ لیکن اس کا بھی امکان اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جب ہم نے رابطہ کیا نون لیگ کے قریبی حلقوں سے، تو انہوں نے بھی بالکل کیٹیگورک انداز میں یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے اب پرویز الہی صاحب سے بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو اگر یہ اس قسم کی صورتحال ہے تو پھر پنجاب میں خیر نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، اور میں عمران صاحب کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کو اس پلس کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے پبلک ریلی کے اندر اس کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پیورلی فگرز کے اوپر جائیں تو حکومت تو یہاں پی ٹی آئی کی بنی تھی، لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 18 لوگ ان کے ویسے رابطے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 10 جو ہے، اور جو خوفناک بات کرنے جا رہا ہوں ذرا اس کو غور سے سنیں، جو ایم پی ایز ہیں کاف لیگ کے،
ان میں سے بھی میری یہ اطلاع ہے کہ 7 کے قریب تو جا کے پہلے ہی چودھری شجاعت صاحب کو یقین دہانی کرائے ہیں کہ جناب جو کہیں گے آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف یہ مگوئیاں بھی میرے کانوں تک پہنچی ہیں کہ جو باقی کے 3-4 رہ جائیں گے ان کے بارے میں چودھری شجاعت صاحب خط لکھنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو نمبرز تو اس وقت بالکل سپورٹ نہیں کر رہے۔ اب نمبر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، دیٹ از ویئر دا کی لائز۔ اگر یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے تو پھر پرویز الہی صاحب کی ایز چیف منسٹر خیر نہیں ہے۔ نہیں تو کیا پریڈکٹ کریں گے بخاری صاحب، کتنی دیر اور رہ گئی ہے؟ دیکھیے میں صرف یہ توقع کروں گا کہ میں یہ توقع کروں گا کہ نون لیگ وہ غلطی نہ دہرائے جو انہوں نے یہاں چیف منسٹر جو ہے وہ حمزہ صاحب کو بنا دیا تھا۔ اچھا، آلدو وہ یعنی ایک طرح سے تو وہ ٹھیک تھا، اس لیے کہ وہ جو حالات تھے اس میں کسی اور کے ساتھ اتنی میسو لیول کے اوپر الیجینس کمٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اس وقت تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی ضرورت تھی یہ، لیکن اگر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں چودھری پرویز الہی صاحب کو، تو پھر اس کے نتیجے میں اگر چودھری صاحب فارغ ہوتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا چیف منسٹرشپ کا، کون ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور وہ جو ایک الزام لگتا ہے نون لیگ کے اوپر کہ جی یہ یہاں پر جو موروثی سیاست ہو رہی ہے اور یہاں پر تو جی نیپوٹزم چل رہا ہے جی، تو میرے خیال سے اس کے لیے ایک موقع ہوگا بہتر کہ جس طریقے سے جب پرائم منسٹر نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں بنایا پرائم منسٹر، بلکہ انہوں نے خاقان عباسی جو ہے شاید خاقان عباسی ان کو پرائم منسٹر بنا دیا تھا۔ یہ روایت میرے خیال سے پنپنی چاہیے، اس روایت کو زندہ رہنا چاہیے۔ آل سیڈ اینڈ ڈن پنجاب میں خیر نہیں ہے۔ اچھا، پنجاب میں خیر نہیں ہے، یہ بخاری صاحب کی طرف سے خبر آ گئی جی، پنجاب میں جو ہے وہ خیر نہیں۔ اچھا، پھر یہ جو جس طرح کہ آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک بڑا دھچکا تو یہی ہے کہ 10 اراکین جو ہیں وہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے، اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے وہ ناخوش ہیں۔ اب آپ نے ایک سائیڈ کی سٹوری بتا دی اور کہا پنجاب میں خیر نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں نا بیٹھے گی، وہاں سے بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا، تو کیا ممکنہ طور پر وہاں سے کوششیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے 2 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن پہ تو خان صاحب عمل کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں کہ جی الیکشن جلدی کرا دیں۔ صحیح ہے، وہ تو نہیں ہونے جا رہے، کل ہم نے تفصیل سے اپنے ناظرین کو بتا دیا تھا کہ ارلی الیکشن والی کہانی تو ذرا بہت دور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں وہ اپنی یہ جو اس وقت حکومت ہے اس کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا اپنی گفتگو میں، اور میں ابھی بھی پھر دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ حالات تیزی سے پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو سب سے بڑا مین سٹے ہے وچ از پرویز الہی صاحب، اگر ان کی کاف لیگ کے ایم پی ایس چلے جاتے ہیں دوسری طرف، یا ان میں سے آدھے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، آدھے جا کے چودھری شجاعت صاحب کے سامنے جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو نمبر گیم تو گئی، اور اگر نمبر گیم گئی تو پی ٹی آئی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی یہاں پر۔ یہ تو کوئی 2 رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ پی ٹی آئی اس کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ایجیٹیشن کا تو آلریڈی انہوں نے اعلان کر دیا ہے، کل سے تحریک احتجاج کی چلے گی۔ خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی طاقت عوام ہے، تو یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہاں نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ہم بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر بھی، یہ جو عوامی سپورٹ ہے، کیونکہ یہ بھی کسی کے باپ کی میراث یا جاگیر نہیں ہوتی، یہ ٹلٹ کرتی رہتی ہے، اور جیسا میں نے کہا ہم بعد میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ فی الحال جو ہے پنجاب مجھے عمران خان صاحب کے ہاتھ سے جاتا دکھائی دیتا ہے، اور اگر یہ چلا گیا تو پھر وہ جو کہتے تھے نا فلاں 17 کلومیٹر کا پرائم منسٹر ہے، فلاں 23 کلومیٹر کا ہے، تو پھر وہ بھی کے پی کے تک محدود رہیں گے۔ پنجاب جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کی آدھی سٹینڈ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، ایک آخری سوال، کتنی تیزی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کتنی جلدی ہم پنجاب میں یہ تبدیلی کو آبزرو کر سکیں گے؟ میرے خیال سے اس کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایز آئی سیڈ دا بال از آلریڈی رولنگ۔ اچھا، اب اس کی سپیڈ کیا ہے، کتنی جلدی یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی اگلے 2 مہینے میں آپ الیکشن کرا دیں، وہ تو شاید پورا نہیں ہوگا، لیکن اگلے 2 مہینے سے پہلے یہ پنجاب کا تیا پانچا ہو جائے گا۔
صحیح ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے یہاں پر لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ضمنی انتخاب ابھی جو ہیں وہ اس طرح سے کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر ہمیں آ رہا ہے, کیونکہ جو شکور شاد صاحب ہیں جو کہ NA 246 سے پی ٹی آئی کے ایم این اے استعفے سے بالکل انکاری ہیں وہ, اور جو ہے وہ چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سارے استعفے جو ہے وہ اس کہانی کے بعد اب مشکوک نظر آ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اب پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے, یہ بھی جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور خبر یہ ہے جی کہ عدالت نے NA 246 کی نشست خالی قرار دینے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کر دیا ہے, اور اس کی وجہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شکور شاد صاحب جو کہ NA 246 سے پی ٹی آئی کے MNA ہیں وہ اپنے استعفے سے انکاری ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ ان کی طرف سے نہیں دیا گیا, نہ ان کی طرف سے لکھا گیا, نہ ہی اس کے اوپر دستخط جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. تو اب یہ جو استعفوں کی ساری کہانی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ اس لیے مشکوک ہو گئی ہے کیونکہ چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سارے استعفے ہی اب مشکوک جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب یہ کیا ہے اس کہانی کے پیچھے؟ شکور شاد صاحب نے کہہ دیا, ہو سکتا ہے کہ کل کو کچھ اور لوگ بھی کہہ دیں کہ استعفے تو ہم نے دیے نہیں تھے, تو یہ کس طریقے سے استعفے دلوائے گئے ہیں اور یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وہ دیر از اے فیس بیہائنڈ دا فیس, وہ بیہائنڈ دا کیس, یہ بڑا فیمس کوٹ ہے شیخ رشید صاحب کا. اسی طرح سے دیر از اے اسٹوری بیہائنڈ اے اسٹوری. اس کہانی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. تھوڑا پیچھے چلتے ہیں, پچھلی اسمبلی میں چلتے ہیں جو 2013 کے الیکشن کے بعد وجود میں آئی, جس میں 2014 میں جو دھرنا دیا تھا جناب خان صاحب نے, تب بھی ان کے جتنے بھی 33 کے قریب MNAs تھے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. ٹھیک ہے, مگر وہ پھر جب دھرنا ورنا ختم ہوا اس کے بعد وہ آئے انتہائی کسی شرمندگی کے بغیر آ کے اپنی اسمبلیوں میں اپنی نشستوں پہ بیٹھ گئے, اور ساری مراعات جو اس 4 مہینے کی تھی وہ انہوں نے وصول پا لی. اس وقت بھی اسپیکر نے یہ استعفے اس لیے منظور نہیں کیے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ آئیں میرے پاس آ کے کنفرم کریں تاکہ ان کو منظور کیا جا سکے. وہ چونکہ ان کے بلانے پر نہیں گئے تھے اس لیے ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے تھے. اب یہی کہانی اب ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن ایک مختلف طریقے سے. بخاری صاحب if I am not wrong, استعفے یہاں اس کیس میں منظور ہو چکے تھے نا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے, میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. ہوا یہ کہ وہ جو فیٹفل ڈے تھا اسمبلی کا, جس وقت وہ سوری صاحب نے نعرہ بازی کی تھی اور کہا تھا کہ جی این بلاک ہم ریزگنیشن دے رہے ہیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب ہاؤس میں موجود تھے نا, لے کے سب کو نکل گئے تھے, آپ کو یاد ہے. تو اس کے بعد ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اسپیکر کے پاس ان پرسن جا کے اپنا استعفیٰ کوالیفائی کنفرم نہ کریں اس وقت تک آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو 11 یا 13 کے قریب لوگوں نے یہ عمل مکمل کر دیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. جن میں عمران خان صاحب بھی تھے. عمران خان صاحب تو نہیں تھے خیر ان میں, لیکن جو دوسرے تھے ان کے استعفے 13 لوگوں کے منظور ہو گئے تھے. اچھا, ان کے اوپر بائی الیکشن ہو رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 9 کے اوپر میں لڑوں گا الیکشن. یاد ہے نا آپ کو؟ استعفوں کی کہانی یہ ہے کہ استعفے منظور کرنا یہ ثوابدید ہے اسپیکر کی, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. آئین اس کے بارے میں بالکل واضح ہے. جو یہ اصل جو کہانی اس شکور شاد کے ساتھ باہر آئی ہے وہ بہت خوفناک اور بہت امبیرسنگ ہے. وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنی پوری کی پوری لاٹ آف MNAs کو بیوقوف بنایا ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ استعفے جو ہیں وہ ٹائپ کیے گئے کمپیوٹر پر اور ہمیں سے کہا گیا کہ جی آپ اس کے اوپر سائن کر دیں کیونکہ یہ پارٹی کی یکجہتی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں. اچھا, یعنی شکور شاد کی جو کہانی ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سیریسلی وہ استعفے دینا نہیں چاہتے تھے. انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف ہمیں چاہیے پارٹی کی اسٹرینتھ کو ثابت کرنے کے لیے. تو اگر یہ شکور شاد کے سٹیٹمنٹ کو باقی کے لوگ بھی اون کر لیتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو یہ بتایا نہیں گیا تھا, تو ایک اور سپلٹ ہونے جا رہی ہے پارٹی میں پی ٹی آئی میں. ایک تو سپلٹ وہ ہے جو باقی لوگ جنہوں نے 23 کے قریب استعفے نہیں دیے تھے. ایک اب یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب وی نیور مینٹ ٹو ریزائن سیریسلی, یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے.
بخاری سے پہلے آپ نے کہہ دیا پنجاب میں کچھ اچھا نہیں ہے، اب آپ نے وفاق سے بھی بری خبریں دینا شروع کر دی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی تو آپ آگے دیکھیے گا کے پی کے میں کیا ہونا ہے۔ اچھا وہاں پہ بھی کچھ گڑبڑ ہے؟ کے پی کے میں بہت سیریس گڑبڑ ہے، وہاں لوگ جو ہیں وہ اپنی جو وفاداری ہے وہ مانتے ہیں وہ کھٹک صاحب کے ساتھ، پرویز کھٹک صاحب کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ محمود خان کو جو انہوں نے چیف منسٹر بنایا ہے اچھا یہ میجورٹی کی مرضی اور خواہش کے خلاف ہے، لہٰذا وہاں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں گروپنگ تو ہے، پہلے دن سے ہے، پرویز کھٹک اور محمود خان کی بہت آبویس اور بہت کلیئرلی ویزیبل ہے، لیکن اب یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے یہ اور زیادہ سیریس ہے، اس لیے کہ اب وہاں باقاعدہ ایم پی ایز اپنے گروپ بنا رہے ہیں، تو خیریت وہاں بھی نہیں ہے، لیکن ہم ابھی بہت زیادہ اس کو یعنی آپٹیمسٹک نہیں ہوتے اس کے بارے میں کہ وہاں کچھ ہوگا، لیکن پنجاب کی صورتحال تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ استعفوں کا جو ڈرامہ تھا نا، جو اتنے تمطراق سے ایک داستان بنائی گئی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی ماتھے کی ایک تیوری پر سیٹیں قربان ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا بھید کھلتا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان میں سے 9 نشستوں پر تو خود انتخاب لڑنا چاہتے تھے، تو اب ان میں سے ایک تو گئی کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد کے نے نوٹیفیکیشن ہی معطل کر دیا اس کا، تو یہ بھی پارٹی کے اندر کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ جا کے واپس اگر اسمبلی میں بیٹھیں گے، جیسا کہ انہیں بتا دیا گیا کہ جی آپ جائیے، یو آر فری ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پارلیمنٹری پروسیڈنگس، تو اب اور لوگ بھی ان کے آئیں فٹ گے، سٹیپس کو فالو کیا جا سکتا ہے، اس کے بہت سارے لوگ اس کو فالو کریں گے، آپ دیکھیے گا، اینڈ دیٹ ول بی ویری امبیرسنگ فار عمران خان۔ لیکن عوام خان صاحب کے ساتھ ہے، یہ اس دیکھیے اسٹیٹمنٹ کے وہ اوپر میرا خیال ہے اس کو اس اس سیگمنٹ میں چھوڑ دیں، اگلے سیگمنٹ میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ استعفوں والا معاملہ جو ہے نا، جس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا گیا، خاص طور سے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کی گھن گھج سنائی دی گئی، اس کا بھرم ٹوٹتا جا رہا ہے، اور یہ نیک شگون نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پارٹی میں مزید سپریٹ ہوگی، اور لوگ آئیں گے اسمبلی میں واپس، سارے تو شاید نہیں آئیں گے کیونکہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضدی بچے کی طرح سے خود بھی اڑے رہیں گے اور چاہیں گے کہ جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ بھی اڑے رہیں، لیکن اس میں مزید سپریٹ، یہ میرے خیال سے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں گے شکور سعد صاحب، اس کے بعد بہت سارے لوگ اور آئیں گے اور واپس جائیں گے اسمبلی میں۔ نہیں تو کیوں ایسا ہو رہا ہے بخاری صاحب؟ کیا خان صاحب اب صرف تکیہ کیے بیٹھے ہیں عوام کی سپورٹ کے اوپر؟ جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو آپ کی طرف سے ایم این ایز ہیں، جو ٹکٹ جن کو آپ نے دی اور پھر وہ الیکشن لڑ کر آئے، وہ نالا ہوتے چلے جا رہے ہیں، دیکھیے گزارش یہ ہے اور کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی سلیکٹیو واقع ہوئے ہیں، ان کا بھی گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے ایم پی ایز ایم این ایس کے ساتھ کوئی اتنا کلوز انٹریکشن نہیں ہے، وہ ایک سرکل ہے جس کو میں کبھی کبھی وشیس سرکل کہتا ہوں، چند لوگ ہیں ان کی مرضی کے جو بنی گلا میں صبح شام ہوتے ہیں، اور باقی کسی کو رسائی ان تک نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو اس بات سے نالا ہیں کہ اتنی پولیٹیکل اونچ نیچ ہو رہی ہے، لیکن ہمیں کہیں نہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، نہ ہم سے کوئی مشاورت کی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے۔ اسی طرح کے پی کے میں یہاں کا 18 ایم پی ایز ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو پنجاب میں، اگر ہم اس کو بلیو کریں تو یہ تو بہت ایروجن ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، اور پارٹی کی یہ ایروجن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب افورڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں تو بخاری صاحب کیا خان صاحب کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، یا پھر اس حوالے سے بھی وہ یہ کہہ دیں گے کہ جی سازش ہو رہی ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ پبلک کی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ اگلا الیکشن آرام سے جیت جائیں گے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا اس وقت کوئی اگر ہلکا پھلکا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی وہ فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ نقصان جو ہے یہ بعض اوقات بہت فیٹل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر پارٹی کی جو قیادت کے نیچے جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کا، وہ اس طرح سے اگر ایروجن کے تحت دوسری جگہ جانا شروع کر دے یا مخالف دھڑوں میں چلا جائے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اگلا الیکشن جیتیں گے کیسے پھر؟ اگر لوگ اس وقت الیکٹڈ لوگ آپ کے جو ہیں وہ آپ سے نالا ہیں اور دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں پناہ لینے کے لیے، تو پھر آپ کھڑے کہاں ہیں؟ یہ سوال میرے خیال سے عمران خان صاحب کو خود سے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب اگر خان صاحب سے لیا جائے تو خان صاحب یہ کہیں کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اب دوبارہ الیکٹ ہی نہیں ہونے والے۔ ہاں نہیں، نہ صرف یہ بلکہ نہ ان کے بچوں کی شادیاں ہوں گی، نہ ان کو کوئی رشتے دے گا، جہاں جائیں گے نعرہ بازی ہوگی، یہ وہ خواہشات ہیں جس کے اوپر عمل ہو گیا نہیں ہو گئے تو آنے والا وقت بتائے گا۔ صحیح۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ -1 فارمولے پر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے اور ضمنی الیکشن جو ہیں وہ جلد از جلد ہونے چاہیے۔
دیکھیے ضمنی الیکشن کے بارے میں مجھے ایک بات پہ بہت حیرت ہے. ایک طرف تو پوری قوم جو ہے وہ سیلاب کی تباہیوں سے دوچار ہے. 1/3 آف پاکستان از انڈر واٹر. ٹھیک ہے, 1200 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. نیومرس روڈ نیٹ ورکس جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. ایک لاکھوں کی تعداد میں مویشی تباہ ہوئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو کے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کو الیکشن کھیلنا ہے. یعنی ان کو جلسہ بھی کھیلنا ہے. آپ دیکھیے نا کہ پورے اس عرصے میں سوائے جلسے کرنے کے انہوں نے اور کیا کیا ہے. ایک جگہ گئے تھے, وہاں پر لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی اب کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں. تو یہ جو الیکشن کا جنون کہہ لیں آپ, یہ شوق کہہ لیں ان کو, وہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے نیچے سے سپورٹس جو ہے وہ کھسک رہی ہے. لوگ ان سے سوال یہ ضرور پوچھیں گے کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے, جب لوگوں کی جانوں کا زیاں ہو رہا تھا, نقصان ہو رہا تھا, آپ اس وقت اپنے جلسوں میں مصروف تھے. ابھی بھی انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ وہ جلسہ کریں گے گجرات میں اور ایک نئی اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے, وچ از اگین اسی طرح کے جلسے اور اسی طرح کے پروٹیسٹ اینڈ ایوری تھنگ. وہ دیکھیں دو باتیں بہت کلیئر ہیں. میں پھر یہی کہتا ہوں کہ وہ پنجاب میں سازش کی بات بھی اسی لیے کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن جلدی نہ ہوئے تو ان کی یہ جو سپورٹ ہے, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, یہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ارلی الیکشن کرا لیں, جس کے ساتھ کہیں میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو قیادت ہے اس وقت اتحادی, جو حکمرانی اتحاد ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ جی اب جو ہم نے ورسٹ صورتحال دیکھنی تھی وہ ہم نے دیکھ لی ہے. اکانومی کی بھی سمت اب طے ہو گئی ہے. سب کچھ ہیل ود ایوری تھنگ, ہم تو اپنا ٹینیور پورا کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اب یہ صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر عمران خان صاحب کی یہ خواہش کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 2/3 میجورٹی لیتے لیتے پنجاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں اور کے پی کے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں. ان کی اپنی وجوہات ہیں. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خان صاحب کے جلسوں کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے, لیکن مریم صاحبہ بھی اب ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. چشتیہ میں ایک بڑا جلسہ ان کی طرف سے کیا گیا. کیا اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے, اور پھر ہم کیا یہی دیکھیں گے کہ ایک جلسہ اگر پی ٹی آئی سے ہوتا ہے تو دوسرا نون لیگ کی طرف سے مریم نواز صاحبہ اس طرح ہی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی نظر آئیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی جلسہ ہو چکا ہے پہلا, اور اب کیا یہ سلسلہ چل نکلا ہے, اور اپنے جلسے میں وہ یہ بات بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جلد ہی وطن واپس آئیں گے. تو کیا اب ہمیں واقعی ایک گرم سیاسی ماحول جس کو کہیں وہ دیکھنے کو ملے گا؟ خان صاحب کا تو ایک طویل پلان ہے, جلسے پہ جلسہ وہ کر بھی رہے ہیں, مزید آگے بھی جلسے ان کو کرنے ہیں, بڑے تابڑ توڑ حملے بھی ہو رہے ہیں, بیانات بھی دے رہے ہیں. اب دوسری طرف سے کیا جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا, اور اسی طریقے سے ہم مریم نواز صاحبہ کو ایکٹیو دیکھیں گے. تو بخاری صاحب کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میری اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہاں سے اپنی پارٹی کی قیادت کو اور خاص طور سے مریم سے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جن کو یہ بخار چڑھ گیا ہے کہ سارا ملک ان کے ساتھ ہے, آپ ان کی جواباں غزل کے لیے اب نکلیں باہر. اچھا. تو جو سب سے کمال بات ہے جس پر مجھے حیرانگی بھی ہے وہ کہ ایک دن پہلے چشتیہ میں خان صاحب نے بڑا جلسہ کیا, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں, اور دوسرے ہی دن وہاں مریم نواز نے جلسہ کیا ہے, اور اس جلسے کو آپ ناکام جلسہ نہیں کہہ سکتے. بڑا جلسہ تھا وہ بھی, اور اسی چشتیہ کے وہاں. میں پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب, یہ اگر کل پورا سارا چشتیہ آپ کے ساتھ تھا تو پھر یہ جو کل مریم نواز کے جلسے میں لوگ آئے ہیں یہ کون تھے؟ تو یہ جو دعویٰ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ان ٹرم آف ووٹس وہ کافی مشکل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز ہیز ٹیکن ہیڈ آن عمران خان. جو باتیں انہوں نے اپنے جلسوں میں کی ہیں, ایک ایک بات کا انہوں نے جواب دیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب میں اب باہر آ گئی ہوں تو میں آپ کو اب آپ کے گھر تک چھوڑ کے آؤں گی. اچھا. مطلب یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن یہ ہے کہ اب یہ نہ سمجھیں آپ کہ آپ جلسے کریں گے, آپ ہمارے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں, آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا, اب جواب کے لیے آپ تیار رہیں. ایک تو یہ اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں, نہ وہ نیشنلزم ہے, نہ وہ سیاست ہے, نہ وہ جمہوریت ہے. وہ سارے ان بیانات کا حوالہ جو ہے اس میں موجود ہے جو وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف, جو ان کے جو لوگ تھے شوکت ترین وغیرہ, جو وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے سبوٹیج کرنے کی جو کوشش تھی, وہ سارا کچھ انہوں نے ریکال کیا اپنے کل کے جلسے میں.
انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے, سوال اٹھایا انہوں نے کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں کہ ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں, جو جہاں الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کو آپ اپسیٹ کر رہے ہیں, پہلے کر چکے ہیں پنجاب میں. تو وہ انہوں نے ان کے ایجنڈے پر جو ہے وہ کافی سوالات اٹھائے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ تیار ہو جائیں جناب, نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں, فکر نہ کریں, کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. تو یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ جو اسٹرانگ میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اب آپ کا جواب جو ہے اینٹ کا پتھر سے دیں گے ہم, آپ جلسہ کریں گے ہم بھی جلسہ کریں گے, آپ ہمارے اوپر لاٹھی چارج کریں گے ہم بھی کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ فری فیلڈ ملی ہوئی تھی خان صاحب کو, جو وہ دل میں آ رہا تھا کہہ رہے تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ شاید نون لیگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ لوگ اکٹھے کر سکے, یہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. میں اسی سوال کی طرف آنا چاہی تھی بخاری صاحب کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ تھوڑا پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بیکاز خان صاحب جو ہیں وہ بار بار اس چیز کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک کر بھی چکے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے, عوام میری سب سے بڑی طاقت ہے. تو اگر نون لیگ باہر ہی نہیں نکلے گی تو کس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے گا کہ عوام ادھر بھی ہے, یہاں پر کس طریقے سے پاور شو جو ہے. ہاں میرے خیال سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ, اور یہی وجہ ہے غالباً نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ اب آپ باہر آ جائیں. اب ضرورت ہے اس وقت کہ آپ اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ جو ہے اس کو بھی ثابت کریں. اور مجھے یہ یقین ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر عمران خان صاحب کا عوامی سطح پر مقابلہ کرنا ہے, مریم نواز یس شی از اے کراؤڈ پولر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, شی ہیز بین ہولڈنگ بگ ریلیز. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب الیکشن کے فوراً بعد جب انہوں نے جلسے کیے تھے اور الیکشن سے پہلے جو انہوں نے جلسے کیے تھے, اگر آپ اس کو ریکال کر کے دیکھیں تو وہ بھی شی از آلسو اے گریٹ کراؤڈ پولر. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بین لگانا پڑا ان کی جلسے دکھانے پر. عمران خان صاحب کو ایک بات کا اچھی طرح سے ادراک ہے کہ اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو پھر مقابلہ واقعی کڑا اور سخت ہوگا. اچھا, اب ان کی ڈسکوالیفیکیشن کیسے ختم ہوگی, یا پہلے عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے پھر دونوں کو نجات ملے گی, یہ تو خیر آنے والا وقت طے کرے گا. لیکن اس میدان میں, سیاسی میدان میں اب آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹی ملے گی. پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی تو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, مزید بھی دیکھیں گے, لیکن نون لیگ بھی اب اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے گی. بالکل, ہم نے ذکر کر لیا اس بات کا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلد واپس آئیں گے, اور اس چیز کا اظہار پہلے بھی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جا چکا ہے. تو بخاری صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا جلد یہ ممکن ہو پائے گا, یا پھر سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ جو ہے, پہلے تو سپتمبر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید سپتمبر میں ہی جو ہے نواز شریف صاحب واپس. دیکھیے دو بندوں کے آنے کی باتیں تھیں, ایک پہلے ڈار صاحب نے آنا تھا, وہ لوگ کہتے تھے کہ جی وہ ہوگا ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے, یہ جاتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. صحیح ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آ کے پھر اس پروسیس کے بعد یہ ایک گارنٹی دے سکیں گے نواز شریف صاحب کو کہ آپ آ جائیے, اب کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال سے اس کا دو چیزوں پر دار و مدار ہے. ایک تو یہ کہ کتنی جرت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب. ہی از اے ڈیئرنگ مین آلسو, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. پہلے بھی آپ نے دیکھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 یا 4 چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے ان کے ساتھ مطلب ہے مخاصمت تھی ان کی, انہوں نے اپنی حکومتیں کھو دی. پھر کچھ نے کہا کہ جی 3 چیف جسٹسز کے ساتھ بھی ان کی صلح نہیں تھی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ, اور پھر ایک بہت بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ یہ ایٹمی دھماکے نہ کریں تو $5 بلین ور آفرڈ ٹو ہم, لیکن اس نے پاکستان کی بقا کی خاطر, پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر اس وقت وہ پریشر بھی سسٹین کیا تھا. تو پریشرز جو ہیں وہ لینا جانتے ہیں. اگر وہ آ جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ باہر نکلے گی. ان کی فالوئنگ بھی کم نہیں ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ کے پی کے ہے. کے پی کے میں آپ کو یاد ہوگا امیر مقام کے ساتھ جتنے جلسے کیے تھے مریم نواز نے, یا اس سے پہلے نواز شریف نے, بہت بڑے میسو جلسے تھے وہ. تو ان کی سپورٹ جو ہے اسی لیے میرے خیال سے بے نظیر کے بعد یا پیپلز پارٹی کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی نمائندگی چاروں صوبوں میں ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ میں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ فاسٹ اٹ ہیپنس.
صحیح. میرے اچھا خیال سے بائی دا ٹائم دیٹ نواز شریف کمز بیک مریم جو ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا, یعنی ایک مومنٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ کر چکی وہ ہوں بلڈ کر کے گی, اور پھر جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو اس کو یقیناً مزید تقویت جو ہے وہ ملے گی. یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ جو خان صاحب نے دی ہے اس پر بات کیے بغیر میں نہیں پروگرام ختم کر سکتی, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے جی کہ 13 جماعتیں پی ٹی آئی سے ڈر کر الیکشن سے بھاگ گئی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس دیکھیں پہ گزارش یہ ہے, میں نے پھر کہا آپ سے کہ جس پریٹیکسٹ پر الیکشن کو ملتوی کیا ہے الیکشن کمیشن نے, وہ یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سیلاب کی تباہیاں جو ہے وہ برداشت کر رہی ہیں. اس وقت جو ہے وہ چونکہ ٹرانسپورٹ کا, ٹیلی کمیونیکیشن کا یہ سارے مسائل ہیں, اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 13 جماعتیں بھاگ گئی ہیں یا یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو یہ کہا جائے. مجھے آپ سے جنوینلی یہ پوچھنا ہے کہ خان صاحب کو واقعی لگتا ہے کہ 13 جماعتیں جو ہیں وہ ان سے ڈر کے بھاگ گئی ہیں, اور ان کو یہ ادراک ہے پوری طرح سے کہ عوام ان کے ساتھ ہے, اس لیے یہ تو ہار ہی جائیں گے, تو اس لیے اب الیکشن سے بھاگ گئی ہیں؟ یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, اس طرح کی سٹیٹمنٹ سیاست میں دی جاتی ہے. یہ خواہش یا یہ فیل رکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ گیم آف پالیٹکس از ویری کرول. یہ نہ ایک طرح سے کبھی اقتدار کسی کے پاس رہا ہے, نہ ایک طرح سے کسی کے پاس عوامی حمایت رہی ہے. اٹ کیپس شفٹنگ. یہ حالات کے تقاضوں کے تحت جو ہے یہ مختلف انداز اختیار کرتی رہتی ہے. جو سب سے بڑا خطرہ خان صاحب کو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے الیکشن ہو جائیں. پہلے تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ 9 سیٹوں پہ میں الیکشن لڑوں گا, تو پھر سب سے میں جیت جاؤں گا, تو میں کہوں گا دیکھیے آئی ایم دا موسٹ پاپولر مین. پھر انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا, پھر وہ 9 سیٹوں سے 6 پر آ گئے. تو اب وہ دوسرا مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جناب آپ جنرل الیکشن کروائیں تاکہ یہ جو میری سپورٹ ہے میں ثابت کر سکوں گا, 2/3 میجورٹی میرے پاس پڑی ہے. دونوں خواہشات, میں نے کہا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن یہ اسی طرح سے ہونے جا رہا ہے کہ نہیں. I think that's in the hand of God. ایک اور چیز بخاری صاحب, اگر چلیں خان صاحب کی خواہش ہے اگر اس کو مان لیا جائے اور جلدی الیکشن کروا بھی دیے جائیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جتنی عوامی حمایت کا یقین خان صاحب کو ہے, یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ 2/3 میجورٹی کی بات وہ کئی بار کر چکے ہیں, تو جلسوں میں لوگوں کا آنا ایک مختلف چیز ہوتی ہے, حلقے کی سیاست, ووٹ حاصل کرنا ایک مختلف چیز ہوتی ہے, اور کیا اس چیز کا ادراک ہے خان صاحب کو؟ دیکھیے میں اس کے 2 حوالے آپ کو دیتا ہوں. ایک حوالہ تو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, سال کے دوران 14 بڑے بائی الیکشنز ہوئے تھے. ان میں سے 13 جو ہیں وہ نون لیگ جیتی تھی اکراس دا کنٹری, حتیٰ کہ کے پی کے میں سے جا کے نوشہرے کی سیٹ چھین لی تھی انہوں نے, یاد ہے آپ کو؟ تو کیا یہ اسیوم کریں, کیا جانا چاہیے تھا اس وقت کہ پورا پاکستان جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے؟ اسی طرح سے یہ 15 سیٹیں جو انہوں نے پنجاب میں جیتی ہیں, وہ یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم اپنی 20 سیٹوں میں سے 5 ہار گئے ہیں. چلیے آپ مان لیا کہ آپ 15 جیت گئے ہیں, بٹ دیٹ از نو گارنٹی کہ آپ پورے ملک میں ہر جگہ انتخاب جیت جائیں گے. یہ کبھی ہوتا نہیں ہے. دیکھتے ہیں خان صاحب یہ معجزہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگلے آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر پہنچنے والا ہے, کیونکہ خان صاحب اگر ایک طرف جلسے کر رہے تھے, اب مریم نواز صاحبہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں جو ہیں مریم صاحبہ اس کی تصدیق پورے طریقے سے کر چکی ہیں, اور جیسا کہ بخاری صاحب نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے ایک مومنٹم جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے بھی بلڈ ہو چکا ہوگا, اور یقیناً میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد جو ہے اس کو مزید تقویت ملے گی. تو ایک گرما گرمی جو ہے وہ سیاست میں بڑھنے جا رہی ہے. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.